अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक 11वीं जमात इस्लामियात न्यू सिलेबस के मुताबिक और नई किताब के मुताबिक बाब नंबर 2 में है ईमानियात व इबादात। उसकी जुज़ नंबर 1 ईमानियात का आज चौथा लेसन और चौथा दाल जुज़ है हमारे पास कुतुब समाविया पर ईमान, और इसकी मश्क हल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अपनी मश्क की जानिब आते हैं। ये हमारी मश्क है कुतुब समाविया पर ईमान। तो इसका सवाल नंबर पहला, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आसमानी किताबों के नज़ूल का मकसद क्या है? आसमानी किताबों के नज़ूल का मकसद अल्लाह के अहकाम की आगाही। ये पहला हम टिक करेंगे, अल्लाह ताला के अहकाम से आगाही। नंबर 2, वही के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म क्या कहलाता है? कती कहलाता है। नंबर 3, तमाम आसमानी कुतब में मुश्तरका अकीदा है तौहीद बारी ताला पर ईमान लाना। कुरान मजीद के क़यामत तक महफूज होने की बड़ी वजह है। कौन सी वजह है? बेहिफाजत इलाही। ये 5 तमाम इस आसमानी कुतब और सहाइफ का खुलासा मौजूद है, कुरान मजीद में मौजूद है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारा पहला सवाल ख़त्म होता है। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। पहली जुज़, आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? इसका जवाब अपने सबक से देखते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक पे सफ़ा नंबर 29 पे, पेज 29 पे। तो ये हमारा जवाब है। सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 1 का जवाब, कुतुब समाविया से मुराद आसमानी किताबें हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ये किताबें और सहीफ़े इसलिए नाजिल की गईं ताकि वो अल्लाह ताला के अहकाम से लोगों को आगाह करें, इसके अज़ाब से डराएं और इसके इनाम की बिशारत दें। तो ये जो है हमारा पहली जुज़ का जवाब है। आसमानी किताबों का मुख्तसर तारुफ बयान करें। जवाब भी 29 पे है। सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम अंजील, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो सबका आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। तो ये हमारी जुज़ नंबर 2 का जवाब है। जुज़ नंबर 3 है, आसमानी किताबों की मुश्तरका तलीमात में से 2 तहरीर करें। इसका जवाब 30 पेज पे है, 30 नंबर पेज पे। सबसे पहले तो ये है कि तमाम आसमानी कुतब में ईमानियात, इबादात और अखलाकियात मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं। ये तीनों मौजूद हैं। इसके बाद 3 अकायद मुश्तरका तौर पर इसमें हैं, जिसमें तौहीद है, रिसालत है और आखरत है। जैसे तो रिसालत और आखरत कर लें या तौहीद और आखरत कर लें, जो भी। इनमें तमाम चीज़ें क्या है? इनमें अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज पढ़ना, खुशनूद खुशू अख्तियार करना। इसके अलावा तमाम आसमानी किताबों में ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे अखलाक की तालीम दी गई है। सच बोलना, दूसरों को उनका हक देना, आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारना, हलाल खाना, पाक साफ रहना और शर्म व हया के साथ ज़िंदगी गुजारना तमाम आसमानी किताबों की मुश्तरका तालीमात हैं। ये अगर यहाँ से जो हमारी जुज़ नंबर 4 है, वही की अहमियत बयान करें। ये भी 30 पेज पे है। इसका जवाब सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 4, अल्लाह ताला ने ये किताबें और सहीफ़े वही के ज़रिए नाज़िल फरमाए। वही के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म कतई और यकीनी है। इसमें इसमें किसी किस्म का शक नहीं हो सकता। जिन चीज़ों को समझने से इंसानी अक्ल कासिर थी या गलती कर सकती थी, इनकी तफहीम के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाकर इंसानों पर अजीम एहसान फरमाया। तो ये जुज़ नंबर 4 का जवाब है। जुज़ नंबर हमारी 5 है,
قرآن مجید کی خصوصیات کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 5 اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، لیکن یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوا اب بھی اسی طرح موجود ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ قیامت تک ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ہر حرف، لفظ، آیت اور تعلیمات میں معجزہ ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے جواب ہے اہمیت کا، کیونکہ انہوں نے اہمیت پوچھی ہے، خصوصیات پوچھی ہیں قرآن مجید کی، تو یہ مختصر سوال تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کیوں کتاب ہے جس کی خصوصیات کے بارے میں لکھنا ایک عام مختصر طریقے سے تو نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اتنے فضائل اور اتنی اہمیت اور اتنی خصوصیات ہیں قرآن مجید کی، تو مختصر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، لیکن یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ یہاں تک اگر لکھ دیں تو یہ 2 لائنوں کا جواب بھی مختصر بن سکتا ہے۔ ویسے قرآن کے لیے کافی جتنا آپ لکھ سکتے ہیں آپ وہ اپنے مطابق لکھ لیں گے مختصر میں، لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے پیپر میں، تو یہ 2 لائنوں کا جواب جو ہے یہ آپ کے لیے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سوال نمبر 3 تفصیلی جواب دیں۔ خطب سماویہ پر ایمان کے موضوع پر ایک جامع مضمون تحریر کریں۔ یہاں سے شروع کریں گے تفصیلی بھی۔ تفصیلی سوال بھی ہمارا جہاں سے شروع ہوگا یہ ہم یہاں تک لکھیں گے، اس کے بعد یہ والا اس میں ترجمہ مینشن کر دینا ہے۔ تفصیلی سوال میں ترجمہ کرنے کے بعد یہ کوٹیشن لکھ دینی ہے، یہ بھی تفصیلی سوال میں۔ اس کے بعد کتب سماویہ کتابیں جو نازل ہوئیں، کس کس پہ کون سی کتابیں نازل ہوئیں، یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ بھی لکھ دینا ہے، یہ تفصیلی سوال میں۔ آگے یہ ہے کتب آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات، اس میں یہ والی لکھ دینی ہے لائن، یہ والی لائن تفصیلی میں، ٹی میں ساتھ لکھ رہا ہوں، یہاں تفصیلی سوال ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جو ہے ہمارا تفصیلی سوال ختم ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے ہماری مختصر کوٹیشنوں کو آپ ملاتے ہوئے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم اگلا جو ہمارا ہے جز ہے اور یہ آخری جز ہے ایمانیات پر دوم کی پہلی جز ایمانیات کی یہ آخری ہے جز 5ویں، اور یہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ تو اس کی مشق کی جانب عزیز طلبہ جاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کی یہ مشق، درست جواب کا انتخاب کریں۔ جز نمبر 1 انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، میزان پر کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی ہے عارضی رہنے والی، برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے سور پھونکنے پر، جب سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر شروع ہوگا حساب کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہ حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص نظر رکھتا ہے اخروی نتائج پر، مطلب آخرت میں جو اس کے پاس نتائج ہوتے ہیں، یہ ہم نماز، یہ روزہ، یہ ہماری اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے اخروی مطلب آخرت میں جو نتائج ہوں گے اس پر نظر ہماری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کی جز نمبر 1 عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات مختصر بیان کریں۔ اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 34 پہ۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 1، اس کا جواب قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ انسانی عقل بھی عقیدہ آخرت کو تسلیم کرتی ہے۔
ہر سلیم الفطرت شخص یہ جانتا ہے کہ اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کسی نے اچھا اعمال کیا ہو تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور کسی نے برا کیا ہو تو اسے برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ہماری پہلی جز کا جواب ہے۔ آخرت میں مسلمانوں کو کس قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا؟ بہت کافی لمبا سا جواب ہے، تو اس کو میں نے ادھر ہی چھوٹا سا کر کے لکھ دی ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ایسی جگہ جہاں نہ موت آئے گی، نہ بیماری، نہ ہی بڑھاپا۔ تیسرا، ایمان والوں کے لیے پکیزہ بیویاں اور حوریں ہوں گی۔ ایمان والوں کے لیے پکیزہ بیویاں مطلب حوریں ہوں گی۔ چوتھا ہے سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے۔ پانچواں ہے ریشم کے کپڑے، سونا چاندی وغیرہ، ہر قسم کے میوہ جات، دودھ، شہد میسر ہوں گے۔ تو یہ 6 ایک ہیں، تو یہ مختصر کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 2 ہمارا جو ہے۔ جز نمبر 3 کی جانب آتے ہیں۔ قرآن مجید نے مشرکین کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے شبہات کو کیسے 3 نمبر جز کا جواب پھر اپنے سبق میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 3 کا جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کے شبہات اور اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا عمدہ انداز میں جواب دیا۔ مشرکین مکہ اس شک میں مبتلا تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد اور گل سڑ جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو یہ کوٹیشن بھی درج کریں گے، اور یہ سوال نمبر 2۔ جز نمبر 4 حوض کوثر کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 جز نمبر 4 کا جواب، میدان محشر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے پانی کا حوض عطا کیا جائے گا، جس کا پانی جنت کی ایک نہر کوثر سے آ رہا ہوگا، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اہل ایمان نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پئیں گے، جس کی برکت سے انہیں جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں تک یہ بھی ساتھ منشن، جبکہ کفار، مشرکین اور مترفین حوض پانی سے محروم ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ 35 پیج پہ جواب ہے۔ سوال نمبر 2 اور جز نمبر 5 اس کی آخری جز ہے مختصر سوال کی۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے تفصیلی سوال ہے۔ سوال نمبر 3 تفصیلی سوال کا جواب دیں، عقیدہ آخرت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 3 تفصیلی سوال، لفظ آخرت کے معنی، بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ آخرت پر ایمان سے مراد دنیا کی یہ زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی، جس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد انسانوں کو جزا و سزا اور حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ جس دن انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس سے یوم آخرت کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ یہاں سے شروع ہوگا، یہ ہمارا سارا عقیدہ آخرت ہے، یہ سارا ہم مینشن اس میں ڈالیں گے۔ یہ یہاں تک، یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے، یہ یہاں تک تفصیلی سوال میں یہاں تک ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ بھی تفصیلی سوال میں آئے گا، یہ بھی لائن، یہ بھی لائن، یہ بھی لائن، یہاں تک تفصیلی سوال کو کریں گے۔ یہ ٹی میں نے لکھ دیے نیچے، پھر یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے تفصیلی سوال شروع کر کے یہ سارا آئے گا، اور یہاں پہ جو ہے ہمارا تفصیلی سوال ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری مشق ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں لیسن، کتب سماویہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ مکمل طور پہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان کی آج ہم نے دونوں سبقوں کی مشق کی، تو اس طرح ہمارا باب نمبر 2 کا
پہلی جو ایمانیات ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو کل سے ہم عبادات کے جو لیسن ہیں وہ حل کریں گے۔ تو آج تک کی ویڈیو اتنی تھی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔